बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, जुमेरात के दिन फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया सामने आया, जिसमें इमरान खान, जिन्हें कीबोर्ड वॉरियर्स कहते हैं, उन्हें डिजिटल टेररिस्ट करार दिया गया। इस हवाले से शहर इक़्तिदार में जो वेल इन्फॉर्म्ड सर्कल्स हैं, उनमें डिस्कशंस क्या चल रही हैं? लेकिन जो वेल इन्फॉर्म्ड सर्कल्स हैं वहाँ पर होने वाली बातें जो हैं वो बहुत हौसला अफजा नहीं है। सही। पाकिस्तान मुमकिन तौर पर एक ऐसे सिनेरियो की तरफ बढ़ रहा है जो ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा हम जिस लाइफस्टाइल के इस वक्त आदी हो चुके हैं। जी। मैं तमाम लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कौम का एक बड़ा हिस्सा जो जिस चीज़ को अपनी रूटीन बना चुका है, शायद ये रूटीन बरकरार ना रह सके। अच्छा। पहले तो मामला था ना कि हुकूमत आपको कह रही थी कि चाय का 2 की बजाय 1 कप पी लें, हम्म। 2 भाई मिलकर 1 रोटी खा लें। लेकिन अब हमारी जो रूटीन है वो भी अफेक्ट हो सकती है। अच्छा। जो खौफनाक मंजरनामा जिसकी तरफ वो लोग जो इन्फॉर्म्ड हैं वो इशारे कर रहे हैं, फिर एक फायरवॉल की बातें हो रही हैं। उस फायरवॉल वॉल वो काम कैसे करेगी, वो अच्छा। कैसे करती है काम, इस हवाले से अभी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो इस मामले को अंडरस्टैंड करते हैं उनसे मेरी बात हुई है कि ये एग्जैक्टली क्या क्या बातें चल रही हैं। और ये जो तवील और यानी कि एक मुकम्मल गहरी खामोशी की बातें हो रही हैं और साथ ही दुकानें बंद होने की बातें हो रही हैं। मैं नुसरत जावेद साहब को सुन रहा था, उन्होंने जो गुफ्तगू की वो भी मैं आपको बताऊंगा वो भी एक दिलचस्प पहलू है। जाहिर है कि सही। सारा मामले पे वो भी सामने रखेंगे, लेकिन हमारे सामने एक तो है ना एलामिया। ये एलामिया मेरे सामने मौजूद है। इस एलामिया में कहा क्या गया है, उसके आफ्टर मैथ में 2 एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम वो है जो हुकूमत ने ली है और एक एक्सट्रीम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। सही। अगर आप चाहें कि आपने इस लड़ाई को ख़त्म करना है, सियासी लड़ाई को, तो वो तो कोई मुश्किल काम नहीं है। सही। लेकिन उसके लिए अपनी अनाओं को कुर्बान करना पड़ेगा और सबको एक-एक स्टेप, 2-2 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, सही। जिसके लिए कोई भी फरीक तैयार नज़र नहीं आता। राइट नाउ। राइट नाउ एज वी स्पीक, अभी फिलहाल ऐसा कोई किसी का मूड नजर नहीं आता। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया क्या कहता है? वो ये कहता है कि 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल रहेगा। पाक फौज, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर 9 मई के मुलजिमान को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़्म का अदा करते हुए कहा गया है कि 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ फौरी, शफाफ, अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल रहेगा। यहाँ पर बेसिक असल में क्वेश्चन ये है कि आप 9 मई के जो मुजरिमान हैं, जी। हम ये तो बात मुसलसल करते आ रहे हैं ना कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक वो जुर्म है, ट्रेसपासिंग जुर्म है, तोड़-फोड़ सरकारी अमलाक को, निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाना एक जुर्म है। जुराइम और भी बहुत सारे हुए हैं, लेकिन कितने लोगों ने किया, इसका स्केल क्या है? सही। अगर तो आप के जहन में ये है कि आप पूरी एक सियासी जमात को और उसके जितने भी फॉलोवर्स हैं, चलें 1 करोड़ 60 लाख जी। जो इलेक्शन कमीशन के ने मुताबिक वोटर्स। फॉर्म 47 के ऊपर जो डेटा समझेंगे उसकी बेसिस के ऊपर जो आया है वो 1 करोड़ 60 लाख है ना, तो ये भी तो पाकिस्तानी है ना, तो ये 1 करोड़ 60 लाख है अगर इसका तो मतलब, तो ये तो फिर आप बहुत बड़ी कम्युनिटी है। अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। हम्म। गैर मुमकिन है इस सारे मामले को जो जो क्वांटम है, जो इसका स्केल है, जो इसकी बात हो रही है। बहरहाल पहले देख लेते हैं एलामिये में क्या कहा गया है। और एलामिये में जो 5th जनरेशन वॉरफेयर के सफ़े अव्वल के मुजाहिदीन थे वो बन चुके हैं अब डिजिटल टेररिस्ट। अब डिजिटल टेररिस्ट के साथ ये टर्म बड़ी स्ट्रॉन्ग टर्म है। जी। जब आप इतना स्ट्रॉन्ग टर्म यूज करते हैं, टेररिस्ट कहते हैं, वो जो गुफ्तगू है लाइन तो क्रॉस करते हैं ना। मतलब आप मुझे बताएं कि कौन सी आ, एक एक फाइन लाइन होती है ना जिसके पीछे आप कहते हैं कि हाँ यार ये जायज़ है, ये तनकीद है, ये हो सकती है। फिर एक जब वो लाइन क्रॉस होती है, फिर जो लाइन क्रॉस होती है वो क्या सिर्फ उन लोगों की नाम, चेहरे और वो सब कुछ सामने होता है? नहीं, फेक हैंडल्स भी होते हैं, ट्विटर हैंडल या बाहर XYZ के नाम से बने हुए टॉम बॉय, हैकर बॉय, फलाना, वो इस किस्म के नामों के साथ भी मिस्टीरियस से ये होते सब हैं कुछ अक्सर। होता है। हाँ। लेकिन सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि आप 25 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। जी। ये गैर मुमकिन है कि 25 करोड़ लोग एक तरह से सोचें, 25 करोड़ लोग जो हैं वो एक तरह से बोलें, उनका अंदाज़े गुफ्तगू भी एक जैसा हो। एक हुकूमत ने
الفاظ کا مجموعہ ان کو پہنچا دیا ہو کہ اس الفاظ سے باہر نہیں نکلنا، یہ غیر ممکن ہے دنیا کے کسی ملک میں. نیچرل نہیں ہے نا. اچھا سوال یہ ہے کہ کیا جو کرٹیسزم یا جس لیول کے اوپر کرٹیسزم اب ہو رہا ہے اسکیل تھوڑا سا کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آج پی ٹی آئی فیوریٹ بکس میں ہوتی جی تو کیا انٹرنیٹ کے اوپر تنقید نہ ہو رہی ہوتی؟ ہو رہی ہے. کیا نون لیگ کے فالوورز نہ کر رہے ہوتے؟ پیپلز پارٹی کے نہ کر رہے ہوتے؟ تب بھی ہو رہی ہوتی. آج پی ٹی آئی جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہے اور یہ گڈ بکس میں ہے تو بھی ہو رہی ہے. یہ ممکن نہیں ہے نا کہ 25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ایک ریئیکٹ نہ کریں کہ 25 کروڑ لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جس کی ریزنٹمنٹ نہ ہو، یہ نہ بولے. اصل میں اس کا سکیل اتنا بڑھ گیا ہے، اتنا زیادہ ہے. اور کیا پاکستان میں یہ سوال آپ اپنے آپ سے کر کے دیکھیں کہ گزشتہ 2-2.5 سال میں کیا یہ صرف سوشل میڈیا والے تنقید کر رہے ہیں، کوئی ان کے حوالے سے کوئی ایسی جائز ریزنٹمنٹ نہیں ہے؟ کیا آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ ہوا ہے؟ اس کا جواب ہر شخص دے گا انکلوڈنگ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ کہ نہیں ہوا تو ہے جی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ تنقید جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب اس کو ہینڈل کرنا ہے، اس کو روکنا ہے. اس میں کہا کیا گیا ہے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر 2 ایکسٹریمز کی بات کر لیں گے اور پھر اس کے اوپر ذرا اپنے مائی 2 سینٹس وہ بھی میں رکھ دوں گا. اور نصرت جاوید صاحب نے جو بات کیا دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ، وہ کیا بتا رہے ہیں اور جو انفارمڈ سرکلز میں اس حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اور فائر وال کانسیپٹ ہے کیا ایگزیکٹلی. فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیہ کے مطابق پاکستانی قوم جھوٹ اور پروپیگنڈا کرنے والوں کے مذموم اور مکروہ عزائم سے پوری طرح باخبر ہے. پروپیگنڈے کا مقصد قومی اداروں بالخصوص افواج پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنا ہے. مقصد جھوٹ اور پروپیگنڈا سے پاکستانی قوم میں مایوسی پیدا کرنا ہے، لیکن ان ناپاک قوتوں کے مذموم ارادوں کو مکمل اور یقینی شکست دی جائے گی. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اسی کو مزید کھول کر بیان کیا گیا اور اسی کے حوالے سے جو ہے وہ 9 مئی اور اس تمام معاملے کو کھل کر بیان کیا گیا. اس کے اوپر ایکسٹریمز 2 ہیں. ایک ہے وہ جو پارشل علیحدگی کی بات کی گئی تھی سارے معاملے سے، اس 1971 شیخ مجیب الرحمان والا ٹویٹ، اس کے اوپر کچھ لوگوں نے کہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے کیس پہ یہ عمران خان کے کانسنٹ سے نہیں ہوا. لیکن پھر دوسری طرف پی ٹی آئی میں ہی ایک گروپ اٹھا اور پھر اب وہ آفیشیل موقف یہ نیریٹو بن گیا. ٹویٹس ڈیلیٹ نہیں ہوئی، ٹویٹس وہاں پہ موجود ہیں، پن ہوئی ہوئی ہیں. اور اس کے اوپر عطا تارڑ نے کیا کہا؟ عطا تارڑ نے کہا کہ پی ٹی آئی متنازع ٹویٹ کی ذمہ داری نہ لے تب بھی تحقیقات کی جائیں گی. ویری گڈ. عطا تارڑ نے کہا کہ پی ٹی آئی والے اپنی متنازع ٹویٹ کی ذمہ داری نہیں بھی لیتے تب بھی تحقیقات ہوں گی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ ٹویٹ کرنے والے سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ٹویٹ کرنے کو کس نے کہا. واضح ہے کہ تمام تر پیغامات جیل سے آتے ہیں. پی ٹی آئی کی جیل آسائشوں سے بھری جیل ہے. بانی پی ٹی آئی کی وکلاء اور دوستوں سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں کی. دوسری طرف عارف الوی صاحب جو ہیں انہوں نے وکلاء کنونشن میں جو بات کی اور اس کے بعد جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھو تو کیا غلط ہے. اور پی ٹی آئی کا پورا نیریٹو اس حوالے سے ایک اب آ چکا ہے کور کمیٹی کا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اسی طریقے سے رہے گا. اب یہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد یہ سارا معاملہ ہے، اس کے اوپر نصرت جاوید صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ باقاعدہ اس حوالے سے کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جو ٹویٹر ہے جی اس کے ذریعے عرب بہار آئی تھی، عرب اسپرنگ، جو آپ کو پتہ ہے نا کہ 2011 2012 13 اس کے واقعات آنورڈز جو وہاں پر ہوا، پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، اس میں نصرت صاحب کہتے ہیں کہ اب کتنے عرصے سے وہاں خزاں چھائی ہوئی ہے السیسی کی صورت میں، عبد الفتاح السیسی کی صورت میں، وہ مصر کی بات کر رہے ہیں، آئی ہوئی ہے یا نہیں. تو ہم اسی ماڈل کی طرف بڑھ رہے ہیں. اچھا، عبد الفتاح السیسی ماڈل کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو مبارک ہو نوجوان نسل کو. صاحب ہم جھوٹے تھے، بکاؤ تھے، ہم بک گئے. آپ نے جو مجھے ایوب خان کے دور میں جو شعر سننے کو یا بات کرنے کو مل جاتی تھی، ضیاء کے دور میں جو میں بات کر لیتا تھا، جنرل مشرف کے دور میں جو میں 2-4 لائنیں لکھ لیتا تھا، آپ نے مجھے اس سے بھی محروم کر دیا. میں آپ کے انقلاب کو سلام پیش کرتا ہوں، برا نہ مانیے گا. مجھے اس نسل کے لیے افسوس ہے.
میں اپنے دکھ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. میری 2 بیٹیاں ہیں, دونوں کی دونوں اسی ایج گروپ کی ہیں. اس جنریشن میں کتنے, فرض کریں گے اگر 25 لوگوں کا گروپ بیٹھا ہوا ہے تو ان میں سے کتنے سیاسی ایشوز پر بات کرتے ہیں؟ ہر بندہ سوچ رہا ہے کہ اسکالرشپ کہاں مل رہی ہے, یعنی جانا کیسے ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس ایڈونچرزم کی وجہ سے ہم ایک لمبی خاموشی سے دو چار ہونے والے ہیں. بیسیکلی ہی از آلسو کرٹیسائزنگ پی ٹی آئی. جی کیا آپ نے وہ جو اتنا ایکسٹریم یا یہ سب کچھ لیا, اس کا ریئیکشن یہ ایڈونچرزم, اس کی وجہ سے ہم ایک لمبی اور طویل خاموشی سے دو چار ہونے والے ہیں. اور شاید اگر آپ کو میرے ساتھ بات کرنی ہے تو روز آپ میرے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کیا کریں کہ نصرت صاحب آپ نے فلاں فلم دیکھی ہے, آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. مطلب سیاست پر بات نہیں ہو سکے گی. کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ بات نہیں ہو سکے گی. مجھے خدشہ ہے کہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. میرے منہ میں خاک, میں چاہتا ہوں کہ میں غلط ثابت ہوں اور آج کی نوجوان نسل مجھے غلط ثابت کرے, میری قبر پر جوتے مارے کہ تم مجھے گمراہ کر رہے تھے. میری دل سے خواہش ہے, لیکن مجھے خدشہ ہے دکان بند ہونے والی ہے. اب یہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ, انسٹاگرام پہ اور ٹک ٹاک قسم کی چیزیں چلیں گی, کوئی سنجیدہ کنٹینٹ نہیں, کوئی بحث, کوئی مباحثہ سنجیدہ نہیں, نو کریٹیکل تھنکنگ, نو ڈائلاگ. بیسیکلی نصرت صاحب کی آپ بات سنیں, باقی لوگوں کی بات سنیں. ایک بات جس کا بہت زیادہ اس وقت گفتگو ہے جس کے اوپر, وہ یہ کہ اب جو انٹرنیٹ ہے اس کا استعمال آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ ایکس وہ وی پی این پہ چل رہا ہے نا, فروری سے بند ہے پاکستان. لیکن فائر وال جو ہے وہ ایک لگ جائے گی اور کانٹینٹ فلٹر ہوگا. اچھا, میں نے اس کو گوگل کے اوپر سرچ کیا. میں نے کہا پہلے میں ذرا گوگل سے پوچھتا ہوں وہ کیا کہتا ہے. میں نے سوال کر لیا کہ بھائی ہاؤ ڈز انٹرنیٹ فائر وال ورک, کیسے چلتی ہے بھائی یہ انٹرنیٹ فائر وال, یہ کانسیپٹ ہمیں تو نہیں پتا بھائی, آئی ٹی ایکسپرٹ تو ہے نہیں. وہ کہتا ہے کہ جناب a firewall is either a hardware device or a software application that helps protect your network from attackers. بیسیکلی وائرس اور ان کی سیکیورٹی پرپسز کے لیے, پروٹیکشن کے لیے, کہ مالویئرس جو ہیں, وائرسز جو ہیں وہ آپ کے ڈیوائس تک, کمپیوٹر تک یا آپ کے فون تک نہ پہنچیں. Firewall shields your network by acting as a 24/7 filter. 24 گھنٹے 7 کے 7 دن ایک فلٹر کے طور پہ کام کرتا ہے. اسکین کرتا ہے اس ڈیٹا کو جو آپ کے نیٹ ورک میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اور پریونٹ کرتا ہے ایسی کوئی بھی چیز جو کہ سسپیشس لگتی ہے, مشکوک, فرام گیٹنگ تھرو. کوئی بھی مشکوک چیز کہ یہ جناب نہیں جا سکتی. صحیح. اب اس کے اوپر میں نے ایک صاحب, آئی ایم ڈیلیبریٹلی اسکپنگ ہز نیم, میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہے یہ فائر وال اور یہ کیا ہوگا اس میں ایگزیکٹلی. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو اس کو کسٹمائز کرنے والا ہے, جی, وہ اس کو کسٹمائز کیسے کرتا ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کو کسٹمائز ایسے کروں کہ کرامت مغل کا چہرہ جو ہے وہ نہیں آئے گا. صحیح. کوئی بھی چیز جس میں شکل جو ہے وہ کرامت مغل کی آ رہی ہے تو وہ نہیں ڈسپلے ہوگی. صحیح. اگر ٹائٹل میں نام لکھا ہوا ہے کرامت مغل تو نہیں آئے گا. سوری میں مثال آپ کی دے رہا ہوں کیونکہ آپ ہی میرے سامنے بیٹھے ہوئے, یہ کسی کی بھی بات ہو سکتی جی جی, وہ نہیں آئے گا. یا آپ کی آواز جو ہے اس کو ڈال دیں گے کہ اس کو فلٹر کرنا ہے, یا آپ کے چینل کا لنک اس کو ڈال دیا جائے گا, یا ایک سرٹن گفتگو اگر آپ کریں گے, کچھ پیرامیٹرز, کچھ چیزیں کہ یار یہ اگر کمبینیشن آ رہا ہے تو یہ فلٹر ہو جائے گا, یہ نہیں پہنچ پائے گا. صحیح. اسپیسیفکلی آپ ایسی لنکس, اور ان کو آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی اے کو ویب سائٹ بند کرنی ہو, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے, اس کے پاس ہے ایسا نظام کہ بلاک کر سکتے ہیں. بلاک آپ کے پاس کوئی ایک سرٹن ایپلیکیشن ڈاؤن ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فیس بک جیسے ابھی ٹویٹر جو ہے وہ ہوا ہوا ہے, لیکن وہ وی پی این سے ایکسیس ہو رہا ہے. وہ اس کے بارے میں کہ وہ وی پی این سے وی پی این بھی آپ کا وہ جو ہے ہو سکے گا لگ جانا. ہاں. اچھا, پھر اس میں سوال یہ ہے کہ وہ کیا دوسرے طریقے سے ہو سکتا ہے. اگر کوئی بندہ ماسک پہن کے, ہیلمٹ پہن کے, بائکیا کا پہن کے بیٹھ جائے, اپنی آواز میں فلٹر لگا لے, اس کو ایڈٹ کر لے, تو اس میں بھی طریقہ کار موجود ہے. البتہ پھر یہ کہ کیا آپ نام تبدیل کر کے آپ کسی اور فرضی نام سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پتہ چلے ایک دن کے کرامت مغل کوکنگ شو شروع ہو جائے, یا کرامت مغل صاحب آپ کو شعر و شاعری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یا گارڈننگ کرتے ہوئے, صحیح,
تو وہ چل جائے گا. اس میں بھی جواب یہی ہے کہ جو کسٹمائز کرنے والا ہے یہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا اس میں ایگزیکٹلی فلٹرز کیا لگانے ہیں, کیا کیا چیز فلٹر کرنی ہے. لیکن ایکسٹریم ہو سکتی ہے, ہر طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو فلٹر کیا جا سکتا ہے. تو ایکسس جو ہے وہ انفارمیشن کا, اب اگین وہ ایک ڈیجیٹلی دنیا میں اس کو ایک رائٹ سمجھا جاتا ہے, بہت اور بڑی جمہوریت کے لیے ضرورت بھی ہے اور مارکیٹ بھی بن چکی ہے. نہیں, مارکیٹ پہ تو میں آتا ہوں کہ مارکیٹ کتنی بن چکی ہے یا کیا ہو چکا ہے, لیکن جمہوریت کے لیے اب انٹرنیٹ کا جو ایکسس ہے انہنڈرڈ, وہ باقاعدہ اس کا جزو لازم قرار دیا کہ آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی باقی جو جمہوریتیں ہیں جو اس کے حوالے سے پوزیشنز لیتی ہیں ان کی پریس بریفنگز کو سنیں, وہ اس میں بڑے واشگاف انداز میں کہتے ہیں. اب فرینکلی اسپیکنگ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم بحیثیت قوم, یا آپ میرے سے ذاتی طور پہ پوچھیں تو ہم اس یعنی کہ ایک ضعیفی آ جاتی ہے نا, ضعف آ جاتا ہے آپ کے اعتقاد میں, آپ بڑے متزلزل ہو جاتے ہیں کہ مریض ہے, مریض کا جو ہے وہ علاج نہیں ہو پا رہا, آپ کہتے ہیں یار یہ بھی کر کے دیکھ لیں, یہ ٹوٹکا بھی کر لیں. کسی نے بتایا فلاں جو ہے وہ گاؤں میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, اس میں بڑی شفا, دوائی تو دیتے ہیں لیکن وہ ساتھ میں جو ہے وہ کچھ پڑھ کے پھونکتے بھی ہیں. اچھا, تو وہ آپ کا عقیدہ اتنا وہ ہو جاتا ہے, آپ تنگ اتنے آتے ہیں, یار اچھا چلو یار وہاں لے جاؤ. فرینکلی اسپیکنگ, اف یو آسک می, اگر آپ اس طریقے سے اس ملک کو بہتر کر سکتے ہیں, $100 ارب کی انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں سوشل میڈیا کو فلٹر کر کے, آپ ایک بہترین بھائی چارے کی فضا جو ہے وہ بنا سکتے ہیں, سیاسی نفرتیں ختم کر سکتے ہیں, یہ یقینی بنا سکتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ ایک طرح سے سوچنے لگ جائیں, آپ بچوں کو, لڑکوں کو, نوجوان لڑکے لڑکیوں کو روزگار دے سکتے ہیں, ان کو پڑھنے کے مواقع بہتر کر سکتے ہیں انٹرنیٹ بند کر کے. بالکل ہو جانا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اگر یہ ہی ایک وہ ہنڈرنس ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ تمام چیزیں درست طریقے سے نہیں چل پا رہی, تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں, کیونکہ ہمارا تو مریض اس نہج پر پہنچ چکا کہ ہم اس کو بھی آزمانے کے لیے تیار ہیں. صحیح. لیکن کیا یہ نہ ہو کہ ہم اس کے نتیجے میں ایک اور اپنے لیے جو ہے وہ بحران پیدا کر لیں. بالکل. جن ممالک میں یہ سب کچھ ہوتا ہے وہ اس لگژری کو افورڈ کرتے ہیں. اگر سعودی عرب میں ایک تنقیدی ٹویٹ کرنے پر یا سوشل میڈیا پوسٹ کرنے پر 45 سال کی سزا سنا دی جاتی ہے تو وہاں تیل کے کنویں چلتے ہیں. اگر چائنا میں ان کا اپنا سوشل میڈیا کا نظام موجود ہے اور یہ باہر کے اس سے وہ کنیکٹڈ نہیں ہے, یا وہاں پر آپ ایک لیول سے اوپر جا کر تنقید کرتے ہیں تو آپ کو سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو چائنا کا ایک مہینے کا جو ٹریڈ کے ڈیجٹس ہیں وہ $500 سے $600 ارب سے زیادہ ہوتے ہیں. 500 سے 600 ارب ڈالر سے زیادہ ہوتے ہیں. ہم $1 ارب کے لیے کیا کچھ آپ ان کا چائنا کا آپ امریکہ کے ساتھ ٹریڈ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ امریکہ $452 ارب کے خسارے میں سالانہ ٹریڈ ڈیفیسٹ میں. صحیح. چائنا کے ساتھ ٹریڈ امبیلنس ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں رشیا کی تو ان کی جو قوم ہے, وہ جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ اور ہی کوئی مخلوق ہے. اگر آپ ایران کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے بہت سارے معاملات میں سیلف ریلائنٹ ہے, خود کفیل ہو چکے ہیں. اگر آپ نارتھ کوریا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف اتھارٹیرینزم رول ہے, وہ ہے. لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ $1 ارب لینے کے لیے جو آخری کیس آئی تھی, ناک سے لکیریں نکالی. ہاں, شہباز شریف کہتے ہیں ناک سے لکیریں نکالی, گھٹنوں کے بل بیٹھے. اب یہ وہ مارکیٹ ہے جس مارکیٹ کو آپ نیگلیکٹ کیسے کر سکتے ہیں, $1 کی مارکیٹ. میں آئی واز اسٹڈینگ اے رپورٹ 2028 تک جو ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹ ہے, جو سوشل میڈیا مارکیٹ ہے, بزنسز ہیں, یہ جو اسی کے حوالے سے جو مارکیٹنگ ہے, ای کامرس ہے, یہ سب کچھ ہے, یہ مارکیٹ $2230 ارب کی ہوگی 2028 میں. اٹس ہیوج. ہم دنیا کی آبادی کا 3% ہیں. اگر ہمیں حصہ بقدر جسہ ملے, آپ آؤٹ سمارٹ نہ کریں انڈین کانٹینٹ کریٹر کو, آپ
امریکی کو آپ کسی کو آپ ان سے بہتر نہیں, آپ بالکل ایوریج اس کے اوپر رہیں تو آپ کا مارکیٹ شیئر فیئر مارکیٹ شیئر $69 بلین to $70 بلین بنتا ہے اگر آپ اپنا حصہ لینے میں کامیاب ہو جائیں اور ڈائریکشن صحیح ہو اس جائے. مارکیٹ کو صحیح طریقے سے ایکسپلور کرنے, اور اس کو اب اس وقت دیکھیں انڈیا کے بہت سارے, پاکستان میں بھی کانٹینٹ کریٹرز ایسے ہیں which are making huge money out of it. لیکن اب بات یہ ہے کہ دیکھیں وہاں پر بھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی کچھ معاملات میں دیکھیں زیادتی تو ہوتی ہے جی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہاں نہیں ہوتی, یہ تو پوری دنیا میں ہوتی ہے. صحیح. آپ کی یہ غیر ممکن ہے, آپ کی ہر پالیسی سے کوئی خوش ہوگا, کوئی غیر خوش ہوگا, کوئی ناخوش ہوگا. صحیح. جو ناخوش ہوگا وہ اس کا اظہار کرے گا, وہ اسی یعنی کہ الفاظ کا چناؤ بھی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, لیکن اب اس کی بنیاد کے اوپر اگر آپ یہ بین لگا دیتے ہیں, یہ بند کر دیتے ہیں یہ سب کچھ, تو پھر جو گروتھ ہے نا معاشروں کی وہ رک جائے گی. وہ ایسے نہیں ہوتی. سوچ کے اوپر پہرا لگا کر, بات کے اوپر, اب ظاہر ہے کہ شترے پہ مہار بھی نہیں بنایا جا سکتا, وہ بھی پھینک دینے والے آرگومنٹس نہیں ہیں, لیکن کیا بالکل ہی اس کے اوپر بند کر کے پابندی لگا کے آپ ایک پروڈکٹیو وہ کر سکتے ہیں. کتنا ایکسٹریم پوٹینشیل ہے, نوجوانوں کی تعداد دیکھیں اس ملک کی ٹوٹل پاپولیشن میں 30 ایئرس سے کم لوگ, ان کی تعداد کتنی ہے, 30 سال سے کم ہے آپ کی 63% سے زائد پاپولیشن. بالکل. یہ ینگسٹرز ہیں, یہ اگر دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے, یا تو آپ کے پاس بہت بے پناہ جو ہے وہ کیا وہ $6,000 ارب کے خزانے جن کی بات ہو رہی ہے, وہ کیا ٹرک کے اوپر لوڈ ہو کر سامنے آ جائیں گے, زمین سے خود بخود نکل آئیں گے انٹرنیٹ بند کرنے سے. آپ اپنے ینگسٹرز کا پوٹینشیل, اس ملک کا کچھ سوچیں, سارے لوگ سوچیں اور اس کا وے آؤٹ ڈفرینٹ نکالیں, ورنہ یہ جو جس طویل اور مکمل خاموشی کی باتیں ہو رہی ہیں جی, اور یہ دکانیں بند ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ اوور آل ملک کو سیلف ڈسٹرکٹیو موڈ میں لے جانے والی بات ہے. صحیح. بٹ یہ وہ چیزیں ہیں, یہ ڈسکشن ہے جو اس وقت بہت سارے لوگ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ہم شاید اس ماڈل کی طرف جا رہے ہیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.